बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। उसूली मीरास कोर्स की आज मजमूई तौर पर हमारी क्लास है, क्लास नंबर 17। और आज की क्लास में हम एक नया मौजू शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो कोर्स के मौज़ूआत है वो 7 मौज़ूआत थे, और इन 7 मौज़ूआत में अब तक हम 5 मौज़ूआत पढ़ चुके हैं। इब्तिदाई क्लासेस जो तारुफ़ी थे, फिर वो रसा और अहवाल, मखारिज, फुरूज़ वगैरह, और रद, तसी, तखारुज, मुनासखा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज छठा मौजू है हमारा, और उस छठे मौजू के अंदर फिर 4 चीज़ें हैं। तर्क की तकसीम, फीकस हिस्सा, फीसदी हिस्सा और कर्ज की तकसीम। बहरहाल ये वाला मौजू आज हम शुरू करेंगे, नंबर 6 वाला। तो छठे मौजू में ज़िमन में हम 4 बातें इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करेंगे। जो आपके सामने है इसको देख लीजिए। पहली बात है तर्क की तकसीम के तरीक़े, यानी आपने ये सारे उसूल पढ़ लिए कि वारिस को कब कितना हिस्सा मिलता है, मसला किस से बनता है, और उस मसले में से उस वारिस का कितना हिस्सा बनता है, निसफ बनता है, रुबु बनता है, या क्या चीज़ से मसला बनेगा तो उस चीज़ में से 1 मिलेगा, 12 से बनता है तो उसमें से 8 मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें तो आपने सारी पढ़ी है। तो इस पहले नुक्ते का मतलब ये है कि जो मरहूम ने जो जायदाद और तर्का पीछे छोड़ा है उसमें वारिस का कितना हिस्सा होगा। मसलन आपने ये तो बता दिया कि भाई मसला बनेगा 12 से, और 12 से मसला जब बना तो उस 12 में से मसलन बाप को दे दो 2, बेटों को दे दो 4, बेटियों को दे दो 2, इस तरह करके। तो वो तो आपने मसला बना दिया, लेकिन मरहूम ने जो तर्का छोड़ा है वो तर्का, वो माल 50 लाख है, 60 लाख है, वो रसा के दरमियान कैसे तकसीम करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात है हर फर्द का हिस्सा कैसे मालूम करे, यानी ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि फी ताइफा को कितना मिलेगा। मसलन अगर 2 बेटे और 4 बेटियां हैं तो उन सब को हम कहते हैं कि भाई ये इन सबको ये बाकी मानदेय आसबा है, लिहाजा जो बचेगा माँ और बाप और दीगर लोगों से वो सारा इनको मिलेगा। अब वो सारा तो इनको मिलेगा, लेकिन उनमें से फीकस का हिस्सा कैसे मालूम करना है। तो हर फर्द का, अगर 10 बेटियां हैं उनको आपने जो है वो सुलुसान दे दिया, 12 में से 8 दे दिया, तो वो उनमें से कैसे तकसीम करना, उस 8 में से हर एक का हिस्सा कैसे मालूम होगा। या 20 मिल रहे हैं जो है वो 4 आदमियों को, तो वो 20 में से, उस 4 आदमियों में से हर एक का हिस्सा उस 20 में से कितना है। तो ये है दूसरा पॉइंट कि हर फर्द का कैसे हिस्सा मालूम करना है। तीसरी बात है जो बहुत अहम है, आजकल इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आवाम को मसला बताने के लिए भी। तो आवाम को तो ये चीजें समझ नहीं आती कि भाई आददी हिस्सा इतना होगा और इतना हिस्सा, फीकस हिस्सा इतना होगा। तो उसके बजाय ये आसान तरीका होता है फीसदी हिस्सा मालूम करना, परसेंटेज, कि भाई मरहूम का जो सारा माल है उसका इतना परसेंट इसका है, इतना फीसद इसका है। ये अगर तरीका इंसान को मालूम हो जाए तो इसका बड़ा फायदा होता है। ठीक है, एक तरीका, ये तीसरा पॉइंट है। चौथी बात है कर्जख्वाहों के दरमियान तर्क की तकसीम। अगर किसी मरहूम शख्स पर लोगों के कर्जे हैं तो उनको कर्जे किस तरतीब से मिलेंगे। ठीक है, तो उस कर्जों की अदा करने की जो तरीका है या कुछ उसूल है वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये 4 जरूरी चीजें हैं जो इस मौजू के अंदर शामिल है। हम तरतीब के साथ इन चारों मौजूआत को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहला मौजू देखते हैं तर्क की तकसीम के तरीके। वैसे तो कई तरीके हैं, कुछ लोग उलमा ने 5 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 3 भी लिखे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर तरीका है तर्क के तकसीम का, यानी मरहूम शख्स ने अपने पीछे जो कुछ माल छोड़ा है उसकी तकसीम के जो मशहूर तरीके हैं वो 2 है। ठीक है, पहला तरीका है, इसको कहते हैं तरीका ज़र्ब। इस तरीके का नाम क्या है? तरीका ज़र्ब। तरीका ज़र्ब जो है ये है कि आप यूं करें कि हर फरीक के सिहाम या हिस्सों को लेकर उसको तर्का में ज़रब दे दे, कुल तर्का में, और जो उसका जवाब आएगा, हासिल निकलेगा, ठीक है, उसको असल मसले पर या तस्हीह पर जो भी है उस पर तकसीम कर दे। तो अब इसका जो जवाब निकलेगा वो तर्का के अंदर उस वारिस का हिस्सा होगा।
سمجھا؟ یہ ضابطہ ہے پہلے طریقے کا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. آپ نے مسئلہ بنایا، 12 سے مسئلہ بنایا، 6 سے مسئلہ بنایا، جس سے بھی بنایا، ہر وارث کو آپ نے حصے دیے ہے نا، ایک حصہ 2 حصے. تو آپ یوں کریں ترتیب کے ساتھ، پہلے ہر وارث کا حصہ اٹھائیے، اس کو کل ترکہ کے ساتھ ضرب دیجئے، مکمل ترکہ کے ساتھ، 50 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، جتنا بھی اس کے ساتھ اس کو ضرب دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہ کچھ جواب نکلے گا نا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو جواب نکل آئے اس جواب کو اصل مسئلے پر تقسیم کرنا ہے. اصل مسئلے کا مطلب یہ کہ اگر تصحیح ہوئی ہے تو تصحیح، ورنہ جو جس سے بھی مسئلہ آپ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، عول ہوا ہے تو عول، جس میں بھی ہے، لیکن اصل مسئلے پر اس حاصل کو تقسیم کر دے. اب اس کا جو جواب آئے گا ترکہ کے اندر اس وارث کا اتنا حصہ ہوگا. فارمولہ بھی میں نے بنایا ہے، سامنے دیکھیے گا فارمولہ. ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ. سہم یعنی ہر وارث کا حصہ آپ نے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے اٹھا لیا ہر وارث کا حصہ، اس کو ضرب دینا ہے کل ترکہ کے ساتھ. ترکہ کا مطلب ہوتا ہے مرحوم نے جو کچھ بھی مال چھوڑا ہے اس کے ساتھ ضرب دے دیا. تو یہاں سے یہاں تک پہلا کام ہو گیا نا. اب اس پہلے کام کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ بھی تو نکلے گا. آپ جب ہر وارث کے حصے کو ضرب دیں گے ترکہ کے ساتھ تو آگے پلس جو آگے کیا آئے گا، کچھ نہ کچھ حاصل تو نکلے گا نا. تو یہ حاصل نکل آیا ہمارے پاس. اب اس حاصل کو اصل مسئلہ یا تصحیح پر تقسیم کرنا ہے. تو اس پر جب آپ نے تقسیم کر دیا تو ہر وارث کا ترکہ کے اندر ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے گا. یہ سامنے آپ کا فارمولہ ہے. اسی فارمولے کو آپ سامنے رکھ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں تقسیم. ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. مثال دیکھیے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیوی ہے، ماں ہے اور چچا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ ربع، ہے نا؟ ایسا ہی ہے مسئلہ، اسی سے حل ہوتا ہے اس طرح. اچھا، اولاد نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، تو ماں کو کتنا ملے گا؟ سلس. یاد ہے نا؟ بھائی نہ ہو، دو سے زیادہ، اور اولاد بھی بالکل نہ ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سلس، 1/3، تیسرا حصہ. اور چچا صاحب کو کیا ملے گا؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو عصبہ ہے. یہ عصبہ کی وہ تیسری تقسیم میں آتا ہے نا، تیسری صورت میں، تو عصبہ ہے. اچھا جی، تو ہمارے پاس جو بنیادی حصے ہیں وہ ہے ربع اور سلس. ٹھیک ہے، تو اوپر والی لائن میں سے ہمارے پاس ہے ربع، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. یاد ہے وہ دو لائن؟ تو اوپر والی لائن میں سے ہمارے پاس ہے ربع اور نیچے والی لائن میں سے ہمارے پاس ہے ثلث. تو ربع جب نیچے والوں کے ساتھ آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے 12 سے، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے نا؟ 12 سے مسئلہ بنا دیا. 12 کا ربع ہے 3، وہ دے دیا بیوی کو. 12 کا ربع ہے ثلث ہے 4، وہ دے دیا ماں کو. تو 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7. باقی جو بچیں گے وہ چچا کو مل جائیں گے، عصبہ ہے 5، ہم نے چچا کو دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو ہو گیا مسئلہ حل. یہ تو مسئلہ حل ہوا، لیکن ترکہ تقسیم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ترکہ تقسیم کرنا ہے. ترکہ کی تقسیم کے لیے ہم نے کیا فارمولہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ فارمولہ دیکھ لیجئے ایک نظر دوبارہ، کہ اس فارمولے کو یوں کہ آپ نے ہر وارث کا حصہ پکڑ کر ترکہ کے ساتھ ضرب دینا ہے اور جو حاصل نکلے گا اس کو اصل مسئلے پر تقسیم کرنا ہے. ذرا کیلکولیٹر جو ہے اپنے سامنے رکھیے گا اور اس کے مطابق آپ ذرا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، دیکھیے گا. اچھا، بیوی کو ملے ہیں 3، تو ٹھیک ہے، سہام کو پکڑیے، بیوی کے سہام کو آپ نے پکڑا. اچھا جی، ترکہ یہاں ہم نے لکھا ہوا یہ ہے، مرحوم نے اتنے پیسے چھوڑے ہیں، اکائی دہائی سیکڑا، 1000، 10,000، لاکھ، 1,20,000 روپے مرحوم نے چھوڑے ہیں. اس 1,20,000 میں سے بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہر وارث کا سہام، یعنی یہ دیکھیے بیوی کا 3 حصہ ہے نا، 12 میں سے 3 حصے ہیں، 3 کو پکڑا اور اس 1,20,000 کے ساتھ اس کو ضرب دیجئے. تو 1,20,000 کو اگر آپ 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا آئے گا؟ 3,60,000. 3,60,000 نکلے گا نا. تو 3,60,000 جواب آیا. اب اس جواب کو جو 3,60,000 آیا اس کو اصل مسئلے پر تقسیم کرنا ہے 12 پر. تو 3,60,000 کو ذرا آپ 12 پہ تقسیم کر دیجئے تو کیا آئے گا؟ 30,000. یہ دیکھیے 30,000 آ گیا، یہ ہم نے نیچے لکھ لیا. تو 1,20,000 میں سے 30,000 بیوی کا ہے. ٹھیک ہے، بیوی کا حصہ ہو گیا حل. اب آ جائیے ماں کے حصے کے پاس. ٹھیک ہے، 4 کو آپ ضرب دیجئے مکمل ترکہ کے ساتھ 1,20,000 کے ساتھ، تو 4,80,000 روپے نکلے گا اس کا ریزلٹ.
4 کو اگر آپ کل ترکہ کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 4,80,000. 4,00,000 ٹھیک ہے 80,000. اب 4,80,000 کو آپ نے 12 پہ تقسیم کرنا ہے. تو جب ہم نے 4,80,000 کو 12 پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس آیا جواب 40,000. یہ دیکھیے 40,000 آ گیا. میں نے کیلکولیٹر سامنے رکھا ہے, میں اسی کے مطابق کر رہا ہوں, آپ بھی رکھیے. ٹھیک ہے, اب آ جائیے چچا کے حصے کے پاس. چچا کے حصے تھے 5. 5 کو اگر آپ 1,20,000 سے ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 6 لاکھ. ایسا ہی ہے نا؟ 5 کو اگر آپ 1,20,000 سے ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 6 لاکھ. اب اس 6 لاکھ کو اگر آپ تقسیم کریں گے 12 پہ تو کیا جواب آئے گا؟ 50,000. یہ دیکھیے 50,000 آیا. اب ان سب کو جمع کیجئے, 50 اور 40 90 اور 30 1,20,000. تو یہ پہلا طریقہ ہے, سمپل سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, فارمولے کو چھوڑ کے بھی آپ یوں یہاں اس مسئلے کے سامنے رکھ کے بھی کر سکتے ہیں. کیسے کہ پہلے مسئلہ بنانا ہے, پھر ہر وارث کو جتنا حصہ ملا ہے اس حصے کو پکڑ کر مکمل ترکہ کے ساتھ ضرب دینا ہے. جو جواب آئے گا اس جواب کو اصل مسئلے پر تقسیم کرنا ہے, اس پر. اب اس کا جو جواب آئے گا وہ اس ترکے کے اندر اس وارث کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ترکہ کی تقسیم کا پہلا طریقہ کار ہے اور اس کی مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی. امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں. ترکے کی تقسیم کا دوسرا طریقہ یہ ہے, الٹ کر دیا. دیکھیں پہلے طریقہ اختیار کرے, یہ اختیار کرے, نتیجہ ایک ہی جیسے نکلے گا. اس کو ذرا الٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میراث کی کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ طریقہ مشہور ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترکہ کو مسئلے پر تقسیم کیا جائے, یعنی جو مرحوم نے جو مال چھوڑا ہے ترکہ, اس مکمل ترکہ کو آپ نے تقسیم کر دینا ہے اصل مسئلے پر. ٹھیک ہے جی. اب جو جواب آئے گا اس حاصل کو ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائے تو ہر وارث کا حصہ معلوم ہوتا جائے گا ترکہ میں سے. فارمولہ دیکھیے آپ کے سامنے فارمولہ ہے. ترکہ ہے نا, مکمل ترکہ میت کا, اس کو تقسیم کرنا ہے اصل مسئلے پر. جو اصل مسئلہ 12 سے ہوگا, 6 سے ہوگا, جس سے بھی ہوگا, اس عدد پہ تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ نہ کچھ حاصل تو ہوگا نا, یہ ہمارے پاس حاصل آیا. اب اس حاصل کو ضرب دینا ہے ہر وارث کے حصے کے ساتھ. تو ہر وارث کے حصے کے ساتھ جب آپ نے ضرب دے دیا تو جو جواب آئے گا وہ ترکہ کے اندر اس وارث کا حصہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئے؟ تو یہ بھی وہی فارمولہ ہے تقریباً, دیکھو اس کو تھوڑا سا الٹا کیا ہوا ہے. ذرا اس کو مثال سے سمجھیے, وہی طریقہ ہے اس کا. 12 سے مسئلہ بنا, وہی مثال ہے. بیوی کو ملا 12 میں سے ربع 3, ماں کو ملا 12 میں سے سلس 4, اور باقی جو بچا بطور عصبہ وہ چچا کو ملا. ترکہ ہے مثلا 1,200 روپیہ, آسانی کے لیے کم رکھا ہے. ترکہ کتنا ہے؟ 1,200. اب ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے سٹیپ یہ ہے کہ اس مکمل ترکہ کو آپ تقسیم کیجئے 12 پر. 1,200 کو تقسیم کیجئے کس پر؟ 12 پر. ٹھیک ہے, 1200 کو جب آپ نے 12 پہ تقسیم کیا تو جو جواب آئے گا ہمارے پاس, اس جواب کو ہر وارث کے حصے کے ساتھ آپ ضرب دیتے جائیں گے تو ہر وارث کا حصہ معلوم ہوتا جائے گا. یہ پہلے والے سے بھی زیادہ آسان ہے. مثلا اب دیکھیے یہاں 1,200 کو جب آپ نے تقسیم کر دیا 12 پر تو کیا جواب آئے گا؟ 100 آئے گا نا, ہے نا؟ اچھا جی, 100 کو اگر آپ ضرب دیں گے بیوی کے حصے 3 کے ساتھ تو کیا جواب آئے گا؟ 300 آئے گا کہ نہیں؟ تو یہ نیچے دیکھیے, اسی 100 کو پکڑ کر 4 کے ساتھ ضرب دیجئے تو 400, اسی 100 کو پکڑ کر آپ 5 کے ساتھ ضرب دیجئے تو 500. تو 1,200 ترکہ میں سے 500 چچا کا, 400 ماں کا, 300 بیوی کا. تو یہ طریقہ ہے. اصول کیا ہے کہ کل ترکہ جو میت نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس مکمل مال کو سب سے پہلے آپ نے تقسیم کرنا ہے اصل مسئلے پر. ٹھیک ہے جی, تقسیم کر دیا تو کوئی نہ کوئی جواب تو نکلے گا نا. تو وہ جو جواب نکلا ہوا ہے بس اس کو پکڑ لیجئے اور اس کو ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائیے, اس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی. تو جو جواب آئے گا نیچے وہ ترکہ میں سے اس وارث کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ترکہ کی تقسیم کے 2 مشہور اور آسان طریقے. باقی طریقے پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, یہیں سے آپ کا کام چل جائے گا. اچھا, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا دونوں طریقوں سے ایک ہی جواب آئے گا؟ تو بالکل ایک ہی جواب آئے گا.
ترکے میں سے جس کا جتنا بھی حصہ ہوگا ایک ہی جواب آئے گا. اب یہ دیکھیے اس کو ہم نے دوسری مثال کے لیے یعنی دوسرے طریقے کے لیے مثال بنایا تھا یہ ترکے کی تقسیم کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا کہ ترکہ کو تقسیم کریں گے مسئلے پر, جو جواب آئے گا اس کو ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے. وہ ہم نے یہاں کیا تھا نا کہ 1200 کو 12 پہ تقسیم کیا, 100 جواب آیا, 100 کو ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیا تو 300 400 500 آیا. ایسا ہی ہے نا. اچھا, اب پہلا طریقہ کیا تھا؟ پہلا طریقہ یا یہ تھا پہلا, اس کو یہاں اپلائی کیجئے کہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہر وارث کے حصے کو پکڑیے, اس کو ترکہ کے ساتھ ضرب دیجئے. تو 3 کو جب آپ نے 1200 کے ساتھ ضرب دیا تو کیا جواب آئے گا؟ 3600 ہے نا, 3600 جواب ہے نا. اب 3600 کو اگر آپ تقسیم کریں گے کس پر, جو جواب آئے گا اس کو تقسیم کریں گے 12 پہ نا, اس کو آپ 12 پہ تقسیم کیجئے آپ 3600 کو, تو 300 جواب آئے گا. ایسا ہی ہے, کیلکولیٹر سامنے رکھیے آپ, ایسے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 4 کو پکڑا, 4 کو ہم نے ضرب دیا 12 کے ساتھ, 4 کو ضرب دیا 1200 کے ساتھ, 12 کے ساتھ نہیں 1200 کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب جو جواب آیا وہ ہے 4800, 4800. اس کو تقسیم کریں گے 12 پہ, 12 پہ جب تقسیم کیا تو 4 جواب آیا, 400 جواب آیا. بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے, 500 کو پکڑیے, 500 کو جب آپ نے 1200 کے ساتھ کیا کر دیا, ضرب دیا, 500 کو 1200 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 6000. اور 6000 کو اگر آپ تقسیم کریں گے نا 12 پہ تو جواب آئے گا 500. آپ کیلکولیٹر سے کیجئے, بالکل ایسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں طریقوں سے سیم ہی جواب آئے گا. اگر الگ الگ جواب آئے گا پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا, کہ یہ کیا پہلے طریقے سے جو اس کا زیادہ حصہ آ رہا ہے دوسرے طریقے سے کم آ رہا ہے, تو یہ تو پھر ٹھیک بات نہیں ہوئی. صحیح ہے, بہرحال تو دونوں طریقوں سے ایک ہی جواب آئے گا اور جو ہے کوئی خاص فرق نہیں. چلے اب ہم آگے ہر فرد کا حصہ معلوم کرتے ہیں. ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اگر آپ نے سراجی پڑھی ہو نا اور اس طرح اور کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں تو وہاں آپ کو مسئلہ ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے عجیب عجیب مختلف مشکل طریقے لکھے ہوئے ہیں. لیکن سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہر طائفہ کو ملنے والے جو سہام ہے ان کو ان کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دو تو ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے گا نا. یہ مثال یہاں غلط دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ غلطی سے غلط مثال آ گئی ہے کیونکہ یہاں زیادہ لوگ ہیں ہی نہیں. مثال کے طور پر چلو یہ بیویوں کو 3 کر دے آپ, 3 بیویاں, ایک آدمی مر گیا اس کی 3 بیویاں ہیں. ٹھیک ہے, تو 3 بیویاں ہیں, اب ہر بیوی کا الگ حصہ کیا ہوگا 300 میں سے؟ تو سمپل ہے نا, 300 کو ان کے عدد رؤوس پہ تقسیم کر دے. مطلب جو زیادہ ورثاء ہیں ان کو جتنے حصے ملے ہیں ان حصوں کو ان کے عدد رؤوس پہ تقسیم کر دے. 300 کو اگر آپ 3 بیویوں پہ تقسیم کریں گے تو 100 مل جائے گا سب کو. چچا کے پاس آ جائیے, مثلا 5 چچا ہے ان کو ملے ہیں 500, تو 500 کو ان کے عدد رؤوس پہ تقسیم کر دیجئے تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. یہ تو ایسے کوئی سوال ہے نہیں مشکل سا, لیکن پھر بھی اس کو یہاں میں نے رکھ لیا تھا. اور اس کی جو مشکل صورتیں ہیں اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ نے تصحیح کر دی, ٹھیک ہے, تو اسی تصحیح کے ضمن میں اس کا حصہ بھی آ جاتا ہے. جو پیچھے ہم نے تصحیح کے اصول پڑھے تھے نا, تو اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ہر فرد کا کتنا حصہ آئے گا. بیٹیاں ہیں 8, مثلا 4 بیٹیاں ہیں ان کو 8 ملے ہیں تو 8 کو 4 پہ تقسیم کر دے ان کے عدد رؤوس پر. سمپل ہے. اگر صحیح تقسیم نہیں ہو رہا, بیویاں ہیں بیٹیاں ہیں 5 ان کو حصے ملے ہیں 4, تو 4 کو 5 پہ کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس کا جواب تو پھر آپ نے کس میں تلاش کرنا ہے, وہ تو تصحیح کے اندر جانا ہے پھر آپ نا, کہ 4 اور 5 میں آپ نے نسبت دیکھنی ہے, کون سی نسبت ہے, اس نسبت کو پکڑ کر پھر اوپر مسئلے کے ساتھ ضرب دینا ہے. بہرحال وہ تو پھر تصحیح کی بحث ہے. لیکن یہاں اس سوال کا آسان سا جواب ہے کہ بھئی اگر ایک طائفے کے اندر کئی لوگ موجود ہیں تو ان کو جو حصے ملے ہیں ان حصوں کو ان کے رؤوس پہ تقسیم کر دو تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. سمپل, اس میں میرے خیال سے کچھ پوچھنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آسان, یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے, تیسرا پوائنٹ وہ ہے فیصدی حصہ کیسے معلوم کرے. فیصدی حصہ کیسے معلوم کرے, آسان سا فارمولا ہے اس کا, بالکل. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے ہر وارث کا, یعنی آپ کو اگر ترکہ معلوم نہیں ہے نا میت نے کتنا مال چھوڑا ہے, 1 لاکھ چھوڑا ہے 2 لاکھ چھوڑا ہے, تو بھی آپ فیصدی حصہ نکال سکتے ہیں کہ بھئی میت, اور یہی تو فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, مثلا آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میت نے کتنا مال چھوڑا ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے آسان سے آسان شکل میں یہ مسئلہ لکھ لوں,
تو آسان سے آسان شکل یہ ہے کہ اپنے لیے تو مسئلہ بنا لے، تصحیح کر لے، ہال کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن ان کے لیے پھر یہ فیصدی حصہ والا اصول اپلائی کرے. کیا ہے یہ؟ آپ نے مسئلہ بنایا، ہر وارث کے لیے حصہ دے دیا، تصحیح وغیرہ کر دی، اب اس کے بعد فیصدی حصہ معلوم کرنا ہے. ہر وارث، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کام کرنے ہوتے ہیں اس میں. بس پہلا کام کہ آپ نے ہر وارث کے حصے کے ساتھ ڈبل زیرو لگائے. اگر ہر وارث کو 2 ملا ہے، ساتھ ڈبل زیرو لگائے، 200 ہو جائے گا نا. اگر ہر وارث کو ملا ہے، مثلا وارث کو ملا ہے 4، 12 میں سے 4 ملا ہے، تو اس کے ساتھ ڈبل زیرو لگائے، کتنا ہو جائے گا؟ 400. بہرحال جس کو جتنا بھی ملا ہے نا، 12 ملا ہے، اس کے ساتھ ڈبل زیرو لگائے تو 1200. تو جس کو جتنا ملا ہے اس کے ساتھ ڈبل زیرو لگائے. یہ ہو گیا پہلا کام. جس وارث کو جتنا ملا ہے اس کے ساتھ ڈبل زیرو لگائے تو ہو جائے گا پہلا کام. دوسرا کام، ڈبل زیرو لگانے کے بعد اس عدد کو پکڑیے اور اس کو مسئلے پر تقسیم کر دے. اصل مسئلہ جو آپ نے بنایا تھا 12 سے جس سے بھی، اس پر تقسیم کر دے. تو جب آپ نے اس پہ تقسیم کر دیا، جو بھی جواب آئے گا وہ اس وارث کا فیصدی حصہ ہوگا. بالکل سمپل ہے نا، آسان ہے. ہر وارث کے حصے کے ساتھ ڈبل زیرو لگائے اور ڈبل زیرو کے ساتھ ہی اس حصے کو پکڑیے. 2 ہے، آپ نے ڈبل زیرو لگائے تو 200 ہو گیا نا. اس 200 کو پکڑیے، اس 200 کو آپ اوپر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دیں گے، نہیں تقسیم کریں گے اس اصل مسئلے پر، تو جو جواب آئے گا وہ آپ کا فیصدی حصہ ہوگا. دیکھیے فارمولا، وارث کا حصہ اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، جمع کا نشان ایڈ کرنا ہے ڈبل زیرو. حاصل کا مطلب ڈبل زیرو لگانے کے بعد جو کچھ بنے گا اس کی شکل، اس کو تقسیم کر دے. ٹھیک ہے. یہاں اصل مسئلہ لکھنا تھا اس فارمولے میں. یہاں اگر آپ کے پاس نوٹ بنا سکتے ہیں، یہاں لکھ لیجئے تقسیم کرنا ہے اصل مسئلے پر. اصل مسئلے پر جب تقسیم کریں گے تب فیصدی حصہ نکلے گا. یہاں ایک اور خانہ ہونا چاہیے، آپشن، جس میں ہونا چاہیے اصل مسئلہ. تو اصل مسئلے کے ساتھ آپ نے اصل مسئلے پر تقسیم کرنا ہے حاصل کو، تب فیصدی حصہ نکلے گا. سمجھ آیا؟ مثال سے سمجھتے ہیں. چلے آ جائیے یہاں. ایک آدمی کا یا عورت کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے. اس کے ورثاء میں سے ہیں، ایک ہے شوہر، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اولاد موجود ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ ربع. اچھا، اولاد موجود ہے تو ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. ٹھیک ہے نا. ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. اور جو ہے باپ ہے تو اس کو بھی ملے گا سدس، بیٹا موجود ہے، اور بیٹا ہے عصبہ. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایک پر توجہ نہ دیجیے، اس کو چھوڑیے. یہ انہوں نے کچھ عجیب کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. بہرحال 12 میں سے ربع کتنا بنتا ہے؟ 3. وہ ہم نے دے دیا شوہر کو. یہ دیکھیے 3. ٹھیک ہے. اچھا، 12 کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 2. وہ ہم نے دے دیا باپ کو. ٹھیک ہے. 12 کا سدس 2 وہ دے دیا باپ کو، ماں باپ دونوں کو 2 اور باقی بچا 5 وہ ہم نے دے دیا بیٹے کو. مسئلہ حل ہو گیا نا. شوہر کو 12 میں سے شوہر کو ملا 3، 12 میں سے ماں کو ملا 2، 12 میں سے باپ کو ملا 2، 12 میں سے 5 ملے بیٹے کو. اب ہم نے ہر ایک کا فیصدی حصہ معلوم کرنا ہے. میں نے آپ کو کیا طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ ہر وارث کو جو حصہ ملا ہے اس کے ساتھ پہلے ڈبل زیرو لگائے اور پھر اس کو آپ نے اصل مسئلے پہ تقسیم کرنا ہے. اب یہ ہے 3. ٹھیک ہے نا. 3 کے ساتھ ڈبل زیرو لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 300. 300 کو ذرا 12 پہ تقسیم کیجئے، 25 جواب آئے گا. تو گویا کہ شوہر کا کل مال میں سے 25% شوہر کا حصہ ہے. سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں آ جائیے. باپ کا حصہ کتنا ہے؟ 2. 2 کے ساتھ آپ ڈبل زیرو لگائیں گے 200 ہو جائے گا نا. اچھا جی، 200 ہو گیا. اب 200 کو تقسیم کرنا ہے 12 پہ. 200 کو آپ 12 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کو سامنے کیا آئے گا؟ 16.66 کر کے. ٹھیک ہے. وہ لمبے بنتے ہیں 66 66 66 66 66. آپ نے صرف پہلے والے 2 عدد لکھنے ہیں، 16.66 بس کافی. ٹھیک ہے. اسی طرح ماں کا بھی تو اتنا حصہ ہے 200، اور 200 کو 12 پہ ضرب دیں گے تو اسی ترتیب سے کے مطابق وہ نکل آئے گا. اچھا، بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ 5. 5 کو کے ساتھ آپ ڈبل زیرو لگائے تو کیا ہو جائے گا؟ 500 ہو جائے گا نا. اب 500 کو آپ 12 پہ تقسیم کیجئے ذرا، تو 41.66. یہ دیکھیے 41.66 یہ اس کا فیصدی حصہ ہو جائے گا. اب سارے فیصدی حصے جمع کیجئے آپ. 25، ٹھیک ہے، جمع 16.66، ٹھیک ہے، اور جمع پھر 16.66
जमा 41.66, ये देखिए 99.98। तो 99.98 जब हल हो गया, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ पैसे मिलेंगे ना, कुछ पैसे बचेंगे। तो उसमें फिर इसी तरतीब के मुताबिक दोबारा वो कर ले कि जिसका जितना परसेंटेज बनता है उसके मुताबिक, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, उसकी तरफ अमूमन तवज्जो नहीं की जाती। तो बहरहाल ये तरीका होता है फीसदी हिस्सा तकसीम करने का तरीका। ठीक है, तो ये भी उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब बता, अगर कोई सवाल वगैरह हो तो इसके मुतालिक सवाल कर लीजिए।